मेरा नाम तूबा है। मैं अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा ही ख़ास रही हूँ, मगर जो किसी ने कहा है कि अच्छी सूरत भी क्या चीज़ है, जिसने डाली निगाह गलत ही डाली। मैं हकीकत में सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई थी। दौलत हमारे घर की बांधी थी। सब लोग मेरी गोरी और गुलाबी रंगत सुनहरे बाल देखकर बेसाख्ता माशाअल्लाह ज़रूर कहते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिद का नाम शकील था। मेरे एक चचा भी थे जिनका नाम अकील था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। अब्बा जितने दौलतमंद थे, चचा उतने ही गरीब। चचा की फैमिली अक्सर हमारे घर आती रहती। अम्मी चाची जान की फैमिली का बड़ा ख्याल रखती थी। चचा जान और चाची जान हर वक्त मेरी नज़र उतारते रहते थे, गोद में उठाए रखते। चाची जान मेरे नाज उठाने में हमेशा सबसे आगे रहती थी। वो अक्सर कवल को कहती थी कि देखो, तूबा के साथ बैठी ये ऐसी ही लग रही है जैसे तूबा की दासी हो। अम्मी को चाची जान की बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता। इजहार भी करती कि आप ही कैसी बातें करती हैं, कवल भी प्यारी बच्ची है, गोरा काला सब अल्लाह के रंग है, अल्लाह को पसंद है, इसलिए उसने बनाया है। बस दुआ करें कि अल्लाह किस्मत अच्छी करे। अम्मी की बात सुनकर वो कहती, अरे भाई, जो खूबसूरत है उसे तो खूबसूरत ही कहूँगी ना। मेरी बेटी तो काली के साथ साथ किस्मत में भी बुरी लिखवा कर लाई है। कवल भी मेरी बेटी है, जितना मैं तूबा को दूंगी उतना ही कवल को भी दूंगी। अम्मी ये कहकर कवल को गले से लगा लेती थी, मगर चच्ची हंस कर कहती थी, काला रंग तमाम खुशियों में पानी भर देता है। नहीं भाभी, गोरा या काला नहीं, अच्छी सीरत ही जिंदगी बनाती है। ये रंग रूप तो 4 दिन की कहानी है, तमाम उम्र तो लड़की अपने कर्मों का ही खाती है। ये बात सुनकर चच्ची हैरान रह गई थी। दिन इसी तरह हंसी खुशी गुजर रहे थे कि अचानक अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। अब्बू मौका पर ही दम तोड़ गए। अम्मी काफ़ी ज़ख्मी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मुतासिर हुई है। शायद अब ये तमाम ज़िंदगी खड़ी नहीं हो सकेंगी। ये सब सुनकर मेरा बुरा हाल था। ऐसे दर्दनाक मौका पर मेरी चची जान ने मुझे हाथों हाथ लिया और उनकी कोशिश थी कि मैं इस हादसे से जल्द निकल आऊँ। इस मुश्किल घड़ी में चचा और चची ने मेरा भरपूर साथ दिया और यूं मैं दोबारा ज़िंदगी से नाता जोड़ने में कामयाब हो गई थी। चचा जान ने अब्बू के कारोबार की बागडोर संभाल ली। अम्मी जान अपने देवर और देवरानी की शुक्रगुजार थीं कि ऐसे हालात में अगर ये लोग ना होते तो हमारा क्या होता। अम्मी की देखभाल, मेरी देखभाल, घर का सारा इंतज़ाम चचा और चची ने संभाल लिया था। फिर वक्त ने करवट ली और कुछ साल आगे सिरक गए। चची जान के बच्चों की अच्छी रहाइश, अच्छी खुराक और अच्छा लिबास भी उनके काले रंग को नहीं बदल सका। हाँ, बस इतना हुआ, कोई देखता तो उन्हें बस कबूल सूरत ही कहता। मगर मैं इन हादसात से गुजरने के बावजूद भी रोज़ बरोज़ निखरती ही चली गई। जो मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। एक रोज़ मुझे मैथ के सवाल हल करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं असद भाई से मदद लेने के लिए उनके कमरे की जानिब चल दी। जब मैं चची के कमरे के पास से गुजरी तो अपना नाम सुनकर चौंक गई और तजस्सुस से उनकी बात सुनने पर मजबूर हो गई कि आखिर मेरा नाम यहाँ क्यों लिया जा रहा है। चची की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। तूबा की तारीफ कर करके अब मैं तंग आ चुकी हूँ। उल्लू की पट्टी के नाम तमाम जायदाद है। अब सिर्फ 15 साल की है, 3 साल अभी और उसको सहना पड़ेगा। जब ये जायदाद अपनी मर्जी से अपने चचा के नाम कर देगी तो मुझे सुकून आएगा। मगर मम्मा, तब तक आपसे काली काली का गाना सुनती रहूंगी क्या, और वो हुस्न की परी बनी रहेगी। आपको पता नहीं है, जब कोई उसकी तारीफ करता है तो कैसे कैसे सांप मुझे पढ़ने को आते हैं। ये कवल की आवाज़ थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट भर दी थी। अरे बेटा, तू मेरी चंदा है, ज़रा सब्र कर लो। असद से तूबा के रिश्ते के लिए तुम्हारे बाबा और मैं सोच रहे हैं। घर की दौलत घर ही आ जाएगी। फिर उसको तुम्हारी नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। बस जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सब्र और मेरी जान। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब मुझे सारी ज़िंदगी उस हसीन चुड़ैल को झेलना होगा। नहीं अम्मी, ऐसा ना करें, कुछ ऐसा करें कि ये हमारी नज़रों से दूर हो जाए। कवल जहर उगल रही थी। बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जब तक उसकी माँ जिंदा है हम तूबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो औरत आपाहज होते हुए भी अभी तक नहीं मरी क्या? शोहर के गम में ही मर जाती। पता नहीं कब तक इंतज़ार कराएगी बुढ़िया। इतनी जहर भरी बातें सुनकर मेरा सांस यकदम ही कम होने लगा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैं खूबसूरत हूँ।
چچی جان، میں تو اپنا دل پہلے ہی اسد کو دے چکی تھی۔ میرے نزدیک تو خوبصورتی بدصورتی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ میں تو خود بخود اس دولت جائیداد کو چچا کے نام کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے امی سے بات بھی کر لی تھی، مگر بس مناسب وقت کا انتظار تھا۔ مگر اب سب نے میری آنکھیں کھول دی کہ میں تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والی تھی۔ خدا کا شکر کہ اللہ نے میرے سامنے اعتبار کی دیوار کے پیچھے کا اصل روپ آپ ہی ظاہر کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کو ان باتوں کا رازدار بناتی، ایک حادثے نے میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ ابھی میں نہا کر کمرے میں آئی تھی۔ آج میں نے گلابی لباس پہن رکھا تھا۔ میں اپنے لمبے بال سکھا رہی تھی کہ یکدم ایک دور پار کا رشتہ دار آ گیا اور وہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کہنے لگا کہ میری بٹیا کیا کر رہی ہے؟ ارے نہا کر آئی ہے۔ میں ذرا اپنے اس رشتہ دار کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر ان کی میٹھی باتوں پر مجھے اپنے بابا کی یاد آنے لگی تھی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ وہ بھی مجھے پیار میں بٹیا ہی کہتے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ رشتہ دار، ان کا کیا پتا کہ یہ کیا چال چل رہے ہوں دل ہی دل میں، جیسے کہ چچا اور چچی چل رہے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ طوبہ بیٹی، تمہارے بال کتنے لمبے ہیں، انہیں کیسے سلجھاتی ہو؟ آؤ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اس نے مجھے محبت سے کہا تو میں ان کے پاس بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے ان کی عزت کا خیال تھا اور میں ان کا احترام کرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ یہ خوبصورتی تم نے کہاں سے حاصل کی؟ اچانک مجھے اپنے اس دور پار کے رشتہ دار کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگی اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے منہ پر رومال باندھ کر انہوں نے میری عزت تار تار کر دی۔ مجھے لوٹنے کے بعد وہ بولے کہ اب تم اپنی زبان بند رکھنا، اس بند کمرے کی بات باہر نہ جائے۔ اے لڑکی، خاموش رہنا، اگر کسی کو کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تیری حسین صورت سے مجھے نفرت ہے اور اب تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ تیری خوبصورتی ہی تیری بربادی ہے۔ پھر یوں ہی میں چپ چاپ ظلم سہتی رہی اور اپنے اندر ایک بڑا راز لیے دفن کیے ہوئے کسی کے آگے کچھ بھی نہیں کہا، اور میں یوں ہی سانس لیتی رہی۔ اور یوں ہی دن گزرتے گئے کہ ایک دن میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو کنول نے کھولتا ہوا پانی مجھ پر پھینک دیا۔ اسی وقت میں رکوع میں گئی تھی اور ظالم نے کھولتا ہوا پانی مجھ پر پھینک دیا، جس سے میرا پیٹ، پاؤں اور سر جل گیا تھا۔ میں بے ساختہ چیخ پڑی۔ میری چیخ سن کر چچا اور چچی نے آ کر دیکھا کہ میری پیٹ اور پاؤں بری طرح جلے ہوئے ہیں۔ میں درد سے چلا رہی تھی اور کنول کھولتے پانی کی بالٹی لیے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ گھر کے نوکر یہ منظر دیکھتے، چچا جان نے پانی کی بالٹی کی طرف رکھی اور مجھے اٹھا کر باتھ روم میں پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ دونوں باہر کھڑے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ دونوں باہر کھڑے ہوئے چیخنے لگ گئے کہ طوبہ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے بیٹا، دروازہ کھولو۔ چچی مگرمچھ کے آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ اتنے میں چچا آگے اور بولے، تم پیچھے ہٹو، میں دروازہ توڑتا ہوں۔ جب تک گھر کے نوکر کمرے تک آ چکے تھے، چچا نے دروازہ توڑنے کی اداکاری کرتے ہوئے زور سے کک لگائی اور دروازہ کھل گیا۔ اور دروازہ کھلتے ہی چچی جان کر چلائی تھی، عقیل آپ سب باہر کھڑے رہے، میں اور کنول اندر جا کر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں طوبہ باتھ روم میں کس حالت میں ہو۔ وہ دونوں باتھ روم میں داخل ہوئے اور وہیں سے چیخنے لگی، عقیل صاحب جلدی سے اسپتال چلنے کی تیاری کریں، ہماری گڑیا طوبہ جل گئی ہے۔ مجھے ایک ہفتے کے بعد ہوش آیا تھا۔ میری کمر اور پیر بری طرح جل گئے تھے۔ ہاسپٹل میں میرا علاج شروع ہوا۔ علاج کے دوران ایک نیا انکشاف سامنے آیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر سب مجھے برا بھلا کہنے لگے اور سب میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ اسی پاپت حسین تو تھی ہی مگر بد کردار بھی نکلے۔ سب مجھ پر تھو تھو کرنے لگے تھے۔ جب امی کو پتا چلا کہ میں کنواری ماں بننے والی ہوں اور اس وجہ سے میں نے آپ کو جلانے کی کوشش کی ہے، تو اس غم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں میری دنیا ویران کر کے بہت دور چلی گئی تھی۔ اب میں تنہا رہ گئی۔ لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں سہنے والی ابھی میں صرف 16 سال کی ہوئی تھی، مگر بدنامی میں نے اتنا نام کما لیا کہ اسپتال میں بھی ہر کوئی مجھ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا۔ جس نے یہ تمام حرکت میرے ساتھ کی تھی وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اب وہ کسی قیمت میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ آخر عقیل صاحب کا پیسہ جیت گیا اور عقیل صاحب کا گناہ میری کوکھ میں ہی ختم کر دیا گیا۔ ماں کے بعد میری زندگی کو چچی جان نے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ میں نے اپنے کمرے سے نکلنا بند کر دیا۔ بہت ضرورت کے وقت ہی میں باہر نکلتی، ورنہ نہیں۔ مہینوں سے میں ایک ہی کمرے میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی مجھے کچھ بتاتا تھا۔ کسی نے آ کر یہ تک نہ پوچھا کہ تم کمرے سے باہر کیوں نہیں آتے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔
میں نے خدا سے لو لگا لی۔ وہ جو سب کے حال سے واقف اور مختار کل ہے، کل تک دولت جس کے گھر کی باندھی تھی، آج وہ یتیم ہو کر اپنے ہی گھر میں قید تھی۔ عقیل صاحب نے آفس کے قابل لڑکے کو دولت کا لالچ دے کر کنول سے شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ اسد پڑھائی کرنے لندن چلا گیا اور دولت کو ہر مرض کی دوا سمجھنے والوں کو دولت نہیں بگاڑ دیا۔ عمر غلط کام، جوا، شراب کا عادی ہو کر دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ چچا چچی کو صرف عمر کا ہی تھوڑا غم تھا کہ وہ بگڑ گیا ہے، ورنہ وہ خوشیاں خوب کیش کر رہے تھے۔ اپنی خوشیوں میں خوش تھے، انہیں دوسروں کے غم کی کیا پرواہ تھی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو ایک دن چچا سوئے ہوئے دوسرے دن ان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پتا چلا کہ ان کو فالج کا حملہ ہوا ہے، ان کا آدھا دھڑ بالکل بے جان ہو گیا ہے۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے، بلکہ پتا چلا کہ ان کے دل کے تینوں بال بند ہو گئے ہیں۔ اسی غم میں چچی کو شوگر اور ہائی بلڈ پریشر ہو گیا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، مگر وہ سالوں جیتے ہیں، مگر ان کی یہ بیماری اتنی خطرناک ہوگی کہ ان کے جسم میں پانی بھرنا شروع ہو گیا، پھر وہ پانی پھوڑا بن کر پھٹ جاتا اور وہاں زخم بن جاتا۔ دوسرا غم ان کو یہ لگا کہ ان کے لاڈلے عمر کو کسی نے گولی مار دی۔ جوان بیٹے کی موت نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ کنول کے شوہر نے کنول کو طلاق دے دی۔ اپنی 4 سالہ بیٹی کو لے کر کنول روتی پیٹتی گھر آ گئی۔ اس کی بچی بھی اپنی ماں کی طرح کالی سیاہ تھی، مگر کنول اس لیے اسے اپنی بیٹی حور لگتی تھی۔ ان پہ در حادثات ہوتے جا رہے تھے اور وہ برداشت کرتے جا رہے تھے۔ اب چاچا جان بستر موت کے منتظر موت سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ اب ان کے جسم پر کیڑے پڑتے جا رہے تھے اور جسم سے عجیب ناگوار بو آتی تھی۔ وہ سب سے کہتے تھے کہ خدا کے لیے میری موت کی دعا کرو، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ کنول نے اپنے بڑے بھائی اسد کو فون کیا اور یہاں کے حالات بتا کر گھر آنے کی تاکید کی۔ اب کنول اکیلی باپ اور بیٹی دونوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر کسی نے میرے کمرے میں جا کر نہیں جھانکا کہ میں کیسی ہوں، زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ میں نے پہلے ہی سب سے ناتا توڑ کر کمرے میں بسیرا کر لیا تھا۔ کوئی ملازمہ آتی، کھانا پانی دیتی اور چلی جاتی۔ ایک دن اچانک شور و غل نے مجھے باہر جھانکنے پر مجبور کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کنول کیوں چیخ رہی ہے؟ یہ گھر میں کیسا شور ہے؟ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ چچا جان نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے ملازم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کنول کیوں آسمان سر پیٹ رہی ہے؟ انہیں ملازم سے پتا چلا کہ کنول کی 6 سالہ بیٹی کی مالی کے بیٹے نے عزت خراب کر دی ہے اور وہ بچی کو اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عقیل صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں وہ سب یاد آنے لگا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ پھر خبر آئی کہ کنول کی بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئی ہے اور کنول اس غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ اسد جب گھر واپس آیا تو یہ سب حالات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب کنول بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ کبھی وہ بلیڈ سے اپنے آپ کو زخمی کرتی، کبھی چھری اور قینچی سے اپنے سر کے تمام بال کاٹ لیتی۔ چچا جان تو خود تکلیف میں تھے، اوپر سے کنول کا غم، مگر انہیں موت نہیں آئی۔ ایک دن اسد نے ملازم سے پوچھا کہ توبہ کہاں ہے؟ ملازم نے اسے بتایا کہ توبہ تو اپنے کمرے میں ہی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ کمرے سے باہر نہیں آتے۔ سالوں بیت گئے، ان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک ملازمہ عائشہ ہی صرف اس کے کمرے میں ہی جاتی ہے۔ اسد یہ سب سن کر غصے میں توبہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اف، یہ کون سی پری ہے جو حوروں جیسا پاکیزہ چہرہ لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے نور نے اس کے چہرے پر ایسا گل کھلایا ہوا ہے کہ نگاہ بے ساختہ عقیدت سے جھک جائے۔ وہ توبہ کو مخاطب کر کے بولا، یہ سب کیا ہے توبہ؟ اس گھر میں اتنا کچھ ہو گیا مگر تم اس کمرے سے باہر نہیں آئی ہو۔ کیا قیامت گزر گئے اس گھر پر مگر تم آرام سے اس کمرے میں رہی۔ تمہیں امی کی موت کا غم نہیں، عمر کا غم نہیں، کنول کے اجڑنے کا غم نہیں، میرے ابو کے تڑپ تڑپ کر جینے کا غم نہیں۔ کنول کی بیٹی مر گئی ہے، تمہیں اس کا بھی غم نہیں۔ کنول کی بیٹی کا سن کر میں نے بے ساختہ کہا، یہ کب ہوا؟ مجھے پتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتے میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ میرے شدت سے رونے پر اسد حیران ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ بولی، وہ ننھی بچی مجھ سے زیادہ بے شرم اور کوئی نہیں ہے۔ اب اسد کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ توبہ تم صرف یہ بتا دو کہ تمہاری عزت کس نے خراب کی تھی۔ میں آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اسد کو دیکھنے لگی۔ پلیز توبہ، میں تم کو بہت چاہتا تھا،
جب مجھے پتا چلا کہ تم ایسی ہو تو تم سے دور چلا گیا، مگر تمہارے آنسو بتا رہے ہیں کہ تم پاکیزہ ہو، تم پاک ہو۔ تمہیں کسی اپنے نے ہی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ پلیز دیکھو، یہ قرآن رکھا ہے، تم اس کو پڑھتی ہو، تمہیں اس کی قسم مجھے بتا دو، اچھا تم سن سکو گے؟ تم میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے؟ ہاں مجھ میں بہت حوصلہ ہے، تم مجھے سچ بتاؤ۔ تو چلو میں تمہیں حقیقت بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اور پھر میں نے اس کو اپنے اس رشتہ دار کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ حالات کی کرنی یہ ہوئی کہ وہی میرے آگے آ گیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، اور تمام حالات کے اوپر اسے مکافات عمل لگنے لگا اور مجھ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا۔ اسد یہ دیکھ کر بہت رویا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ طوبیٰ کے ساتھ یہ شخص ایسا کر سکتا ہے۔ اسد رنگ کا کالا ضرور ہے، لیکن من اس کا اچھا تھا، اجلا ہوا تھا۔ ہیرے جیسے دل والا اسد میری تمام محرومیوں پر اپنی محبت کے پھائے رکھ چکا تھا۔ خدا میری جنت پر اب کسی کا